बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है आज के अखबार। मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आज के अखबार के प्रोग्राम में जिक्र होता है उन सुर्खियों का जो अखबारों में हमें ज़ीनत बनती हुई नज़र आती हैं। और आज जैसा कि जिस भी अखबार को देखा जाए तो सबसे टॉप पर जो हमें खबर नज़र आती है वो कोरोना से रिलेटेड होती है कि कोरोना एक ऐसा इशू है, सिर्फ हमारा मुल्की इशू नहीं बल्कि आलमी सतह पर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का बाइस बन रहा है। मुल्क में कोरोना से मजीद 45 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जबकि 3100 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक भी हुई है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कोरोना की तादाद है वो तकरीबन 43,214 के करीब जा पहुंची है। कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है जिसे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट की जानिब से SOPs पर अमल दरामद के लिए कहा जा रहा है, जो रूट प्लान दिया जा रहा है कि किस तरीके से कोरोना पर काबू तो नहीं पाया जा सकता फौरी तौर पर, डेफिनेटली इसमें बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन एहतियात ज़रूर की जा सकती है। एहतियात के लिए गवर्नमेंट की तरफ से SOPs भी बनाई जा रही हैं, मशवरे भी दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा रहे हैं। सूबों की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे, कोरोना में सूबों की सूरत हाल क्या है, जबकि इसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान जो ऑफिशियली तौर पर अब वैक्सीन बनाने की तैयारी का अमल शुरू कर रहा है और उसमें अमेरिका की जिसमें हिमायत भी इसको हासिल है। दूसरी जानिब देखा जाए तो बहुत सी अहम शख्सियात जो हैं वो कोरोना से मुतासर होने लगी हैं, जिनमें अगर बात करें अवामी नेशनल पार्टी ANP के जो सूबाई तर्जुमान हैं और रुकन है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की समर हारून ब्लोर, वो कोरोना से मुतासर हो गई हैं। उनके कोरोना से मुतासर होने के बाद मुख्तलिफ खदशात सामने आ गए हैं। क्या खदशात हैं वो भी जिक्र करेंगे, जिसमें एक खदशा तो यह है कि बिलावल जरदारी जो हैं वो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। मरीम नवाज़ की भी उनकी पेशावर जलसे में मुलाकात हुई थी, वो भी मुतासर हो सकती हैं। क्या उन्हें आइसोलेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे जिक्र करेंगे। जबकि साथ ही बात करें तो जो साबिक हमारी वज़ीर आज़म हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनके जो शौहर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बेटी जो बख्तावर हैं उनकी कल मंगनी हुई। उस मंगनी की तकरीब में वालिद साहब ने तो शिरकत की लेकिन भाई शरीक ना हुए कोरोना की वजह से, इसे भी जिक्र करेंगे। एक और अहम चीज़, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर शहर हैं उनका जिक्र करेंगे, जिसमें पेशावर, कराची और हैदराबाद है, उनके बारे में बात की जाएगी। और इसमें हमारी जो क्रिकेट टीम है न्यूजीलैंड के दौरे पर गई है, उसके 6 खिलाड़ी मुतासिर हो चुके हैं। साथ ही मारूफ ओलंपियन हैं, हॉकी प्लेयर हैं अख्तर रसूल साहब, वो भी इस वबा का शिकार हो चुके हैं। और इससे आपको बताएंगे हैदराबाद में जो रीजनल डायरेक्टर थे महकमा इत्तलात के जाहिद मेमन साहब, वो इससे जान की बाजी हार चुके हैं। अफसोसनाक खबर है, इस पर भी जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो सियासत में भी कोरोना कहीं ना कहीं अब नज़र आने लगा है। पहले कोरोना एक वबा के तौर पर था, लेकिन अब सियासत में नज़र आने लगा है। सियासत में एक तरफ अपोजिशन जलसों के लिए जोर लगा रही है, दूसरी जानिब गवर्नमेंट इन जलसों को रोकने की कोशिश कर रही है। ये तमाम तर मामला सामने आ रहे हैं, देख रहे हैं हम। मुख्तलिफ पहलू हैं जिन पहलुओं से इन्हें डिस्कस किया जा सकता है। राना सनाउल्लाह साहब का बयान आता है कि अगर जिस जगह पे हमने जलसा करना है उसे बंद किया जाएगा तो मुल्तान पूरा ही जलसागाह बन जाएगा, इस तरह की बात की जाती है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है किसी भी तरीके से इस मामले को कंट्रोल करने के लिए बेताब नजर आती है, किसी तरीके से इसे कंट्रोल किया जाए। एक और अहम खबर है जिसे जिक्र करेंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF का दौरा किया था, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही स्टील मिल मुलाजमीन के बारे में बात की जाएगी। 4500 के करीब मुलाजमीन बरतरफ किए गए हैं, उन्हें क्या मराहत मिलेंगी क्या नहीं मिलेंगी, इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है, इस पर जिक्र करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि जो चौधरी शुगर मिल्स को दोबारा खोला जा रहा है, नैब इस केस को दोबारा खोलने जा रहा है, उसमें क्या अहम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इस केस को दोबारा खोला जा रहा है, दोबारा तहकीकात करने की कोशिश की जा रही है। क्या मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी की तरफ ये चीज़ें जा सकती हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। उधर नाइजीरिया में जारी OIC का जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास था उससे जिक्र करेंगे। इस इजलास के अलावा जो वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई है सऊदी हम मनसब से, उसमें किन उमूर पर गौर किया गया है वो भी आज के प्रोग्राम में ज़ेर बहस आएंगे। साथ ही साथ जो अहम चीज़ एक और जिक्र में आएगी, मुख्तलिफ अखबारों की जो मेन सुर्खी थी, हेडलाइन थी, उसमें भी देखा गया कि ईरान के एटमी प्रोग्राम के जो बानी साइंसदानों में शुमार किए जाते हैं मोहसिन फ़खरीज़ादा साहब, तेहरान में उनका कत्ल कर दिया क्या, इस पर भी जिक्र करेंगे। और कराची के इलाके डिफेंस की बात करेंगे। डिफेंस फेज़ 4 में गुज़श्ता रोज़ एक मुबैना जाली पुलिस मुकाबला हुआ। ये इसे जाली कहा जाए या ना कहा जाए कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पुलिस की जानिब से भी मुख्तलिफ जो हैं वो शवाहिद दिए जा रहे हैं, जबकि जो विक्टिम्स हैं इसके जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, उस घर के जो मालकन थी उनका बयान सामने आया, उनके हस्बैंड का सामने बयान आया, उसके बाद ये मुकाबला जो है ये मशकूक हो गया। बहरहाल इन तमाम तर चीज़ों पे बात होगी, लेकिन इस बात से पहले आपको ये बताएं कि सबसे पहले कोरोना का ही जिक्र होना है। और कोरोना जैसे कि एक आलमी वबा है और हमारा मुल्क भी इससे मुतासर है, तो कोरोना पे जिक्र करने के लिए मेरे साथ मुझे आज प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे नबील नकवी, जो कि हमारे लाहौर के रिपोर्टर भी हैं और काफ़ी मौके पे हमने देखा है कि कोरोना के हवाले से चीज़ें कवर करते रहते हैं। और एक और अहम चीज़ है जो कि लाहौर से ही रिलेटेड है, जिसे आज इस प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, वो है
ہم شہباز شریف اور نواز شریف کی والدہ کا جثہ خاکی پاکستان پہنچا ہے. آج نماز جنازہ ہونی ہے, تدفین ہونی ہے. شہباز شریف حمزہ شہباز پہ رول پر ہیں, اس پر بھی ذکر کریں گے. نبیل نقوی پروگرام میں خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر جان. اچھا نبیل نقوی, جیسا کہ ہم کرونا پہ تو ذکر کریں گے, کرونا ضروری ہے کیونکہ آئے دن اس کے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لاہور کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ ابھی لاہور میں تو سب کرونا کا اب کہہ سکتے ہیں کہ قہر بن کے سب کرونا جو ہے ٹوٹ پڑا لاہوریوں پر, اور اس سے حکومتی غفلت اور عوامی بے احتیاطی نے جو ہے کرونا کو بری طرح پھیلا دیا ہے. اگر گزشتہ 24 گھنٹے کی بات کی جائے تو 176 نئے کیسز ہیں جو لاہور میں جو ہے وہ ریکارڈ ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو 5 زندگیاں جو ہے کرونا وائرس جو ہے مزید نگل گیا. اگر اس وقت لاہور کے اسپتالوں کی بات بتاؤں تو اس وقت 259 جو ہے مریض اس وقت اسپتالوں میں ہیں, جبکہ 98 آئی سی یو میں اس وقت موجود ہیں, جبکہ 25 افراد ایسے ہیں جو وینٹیلیٹرز پر ہیں. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کرونا وائرس اس وقت لاہور میں کس برے طریقے سے پھیل رہا ہے, اور اس کی اس وقت اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو ذمہ داری تھوڑی سی جو پچھلے ہم پروگرام سے بات کرتے آئے کہ عوام کی غفلت جو ہے اس کرونا وائرس کو بڑھنے میں انتہائی مدد دے رہی ہے, کیونکہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جب پہلی لہر آئی تھی کرونا وائرس کی تو لاہوریوں کی غیر سنجیدگی کا رویہ تھا, جو کیسز کی تعداد بڑھ گئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ شکر تھا کہ لاہور پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد کم ہوئی, لیکن ایک دفعہ پھر سے جب ہم نے SOPs کا کام جو فالو کرنا تھا وہ چھوڑ دیا تھا, خاص طور پہ جو ماسک اور سینیٹائزر اور سوشل گیدرنگ جو ہماری بڑھ گئی تھی, اس کے بعد جو کیسز کی جو تعداد بڑھی تو اب یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہوری اس مکمل طور پر جو غیر سنجیدہ نظر آ رہے ہیں. خاص طور پہ لاہور کی اگر بڑی مارکیٹ کی بات کی جائے جن میں ہال روڈ ہے, انار کلی ہے, شاہ عالمی ہے, اکرم بازار ہے اور دیگر جو بازار ہے لاہور کے مارکیٹ سے, وہاں پہ کوئی کرونا SOP فالو نہیں کیا جا رہا. تاجر برادری مسلسل وہ یہ باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم مکمل فالو کریں گے, لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ سے اس وقت کرونا وائرس جو ہے زیادہ پھیل رہا ہے. مارکیٹ سے زیادہ پھیل رہا ہے کیونکہ وہاں پہ دکاندار بھی بہت کم ہیں جو کرونا وائرس کو SOPs کو فالو کر رہے ہیں, اور جو کسٹمرز آتے ہیں ان میں بھی انتہائی کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو SOPs کو فالو کر رہے ہیں. اور پھر جو چیزیں لین دین کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں ہزاروں لوگ ایک چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں, وہاں سے زیادہ کرونا وائرس پھیل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو اب میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ پچھلے گزشتہ روز شادی ہاز مالکان کی ملاقات ہوئی تھی چیف سیکرٹری جواد رفیق ملک صاحب سے, تو انہوں نے بھی بہت یقین دہانی کروائی تھی کہ SOPs کو فالو کیا جائے گا, اور ہوٹل مالکان کی جانب سے بھی ٹائم ختم ہو. اچھا نبیل یہ بتائے گا کہ گورنمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ SOPs بنائی گئی ہیں, اسے فالو کریں, سخت اقدامات بھی لیے جاتے ہیں. جو دوسرے جیسے کہ ادارے ہیں, جیسے کہ شادی ہالز کا آپ نے ذکر کیا, دوسرے تاجر برادری ہے, وہ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے, لیکن جب ہم مارکیٹس میں جاتے ہیں, شادی ہالز میں جاتے ہیں تو آن گراؤنڈ ایسی سچویشن نظر نہیں آتی. کیوں فالو نہیں کی جاتی, کیوں لا علمی ایسی, یا کیوں اس طرح کی بے احتیاطی کی جاتی ہے؟ بلال دیکھیں, ہم کیونکہ گورنمنٹ کا کام, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ گورنمنٹ کا کام ہے SOPs بتانا, SOPs کے بارے میں ہمیں گائیڈ لائن دینا کہ ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے. اسے ماسک پہننے, سینیٹائزر کا استعمال ہے, گلے ملنا ہم چھوڑ سکتے ہیں کچھ عرصے کے لیے, ہاتھ ملانا چھوڑ سکتے ہیں. مطلب گائیڈ لائن دینا حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ہم حکومت کا ہر وہ ممکن کام کرنا جس کی وجہ سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے. تو نبیل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائن یا SOPs کو ڈیزائن کر کے دے دی, گورنمنٹ کا کام ختم ہو گیا؟ گورنمنٹ کا کام اس صورت میں ختم ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ کو اگر مثال دوں تاجر برادری کی, تو تاجر برادری کی جانب سے جو مسلسل ہم پچھلے دنوں میں بھی ہمیں یہ دیکھا, مارچ اپریل مئی جون میں جو زیادہ مزاحمت جو آئی تھی وہ تاجر برادری کی جانب سے آئی تھی. تو بلال اگر انیشل بات کی جائے, انیشل اسٹیپ پہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے SOPs کو ڈیزائن کر کے دے دینا. اس کے بعد امپلیمنٹیشن بھی گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, امپلیمنٹ کروانا بھی گورنمنٹ کا کام جو ہے ٹاسک میں آتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کہاں تک آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے؟ آپ گورنمنٹ سے لاکھوں اختلافات کر سکتے ہیں, آپ عثمان بزدار سرزگار کی حکومت سے آپ کچھ بھی اختلاف کر سکتے ہیں. ہم بلکہ ہم بینگ رپورٹر میں بھی ان کے اگینسٹ جو ہے رپورٹنگ کرتا رہتا ہوں, لیکن جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے وہ SOPs تو انہوں نے دے دی ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کو, ٹھیک ہے, جہاں تک حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت نے تو SOPs دے دی ہیں, لیکن عوام کا بھی فرض بنتا ہے اس پہ عمل درآمد کرے, لیکن جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا بھی کام بنتا ہے کہ اس کو عمل درآمد کو یقینی بنائیں. نبیل نقوی ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو مزید آگے ڈسکس کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आज के अखबार में जिक्र हो रहा था कोरोना का और उस पर हम बात कर रहे थे। कोरोना जिस तरीके से वबा फैल रही है, लाहौर की सूरत हाल हमें बता रहे थे नबील नकवी जिनसे हम बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से SOPs दे दी गई हैं। अमल दरामद करना आवाम का काम है, आवाम को अपना फ़र्ज़ अदा करना है और करना चाहिए। मास्क पहनना, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना या थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम चाहें तो उसको बआसानी कर सकते हैं। बहरहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा था कि अवामी नेशनल पार्टी जो ANP की है उसकी सूबाई तर्जुमान है और रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की समर हारून ब्लोर, उनका कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया है। उनका कोरोना टेस्ट मस्बत आया, उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं बताऊँ कि गुज़िश्ता दिनों जब पेशावर में जलसा हुआ था, उस जलसे के दौरान इनकी मुलाकात हुई थी मरियम नवाज़ और बिलावल जरदारी से। इन दोनों से इनकी मुलाकात हुई, इसकी फ़ोटो भी जो है हमने देखी, तस्वीर जो हमने देखी थी कि एक साथ बैठे थे, मुलाकात हुई थी, इन्होंने गुफ्तगू की थी। उसके फ़ौरन बाद बिलावल जो है उनके सेक्रेटरी को कोरोना हुआ, उसके बाद बिलावल को कोरोना हो गया, बिलावल ने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया। लेकिन मरियम नवाज़ स्टिल जलसों में भी जाना चाहती हैं, मुख्तलिफ मकामात पर भी जाना चाहती हैं। क्या उनके लिए जाना मुनासिब है? क्या उनके लिए टेस्ट कराना ज़रूरी है और उन्हें अपने आप को आइसोलेट करना ज़रूरी है या नहीं? इस पर भी बात करेंगे। नबील हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नबील, जैसा कि मैंने अभी खबर जिक्र की है कि जिस तरीके से ANP के जो तर्जमान है वो कोरोना से मुतासिर हुई हैं, जिसके बाद बिलावल मुतासिर हो गए। मरियम नवाज़ स्टिल जलसों में जाने के लिए भी तैयार है, मुल्तान के जलसे की तैयारी भी है, उसमें भी कहते हैं कि उसमें आएंगी, जलसे में बाकायदा खिताब भी करेंगी। आज जनाजा भी है उनकी वालदा का और तदफीन भी होगी, वहाँ पर भी वो डेफिनेटली मौजूद होंगी। तो इस सूरत में आपको क्या लगता है कि उन्होंने टेस्ट करा के पहले देखना चाहिए, खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं कि कहीं उनके अंदर भी कोरोना के वायरस की कोई ऐसी शवाहिद मौजूद हों और खुदा न खास्ता उस सबके बीच में हैं? बिलावल से पहले ये बाकी जितने सियासी लीडरान का आपने जिक्र किया, उनसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि बेगम सफदर अवान जो है वो सफदर अवान साहब की बेगम है और उनको भी, सफदर अवान को भी जो है कोरोना हुआ है। उनका जो कोरोना का टेस्ट दूसरी दफा हुआ था वो भी आया था। इतलात के मुताबिक मरीम नवाज एक दफा जो अपना टेस्ट जो वो करवा चुकी है, वो मनफी आया था। लेकिन अभी तक जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पेशावर के जलसे में मरीम नवाज साहिबा उधर बिलावल से भी मिली और बाकी भी जो उधर लोग मौजूद थे उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। अभी एक दफा फिर से जो है, और अब जो आगे 30 नवंबर का जो जलसा आ रहा है ये इंतहाई कोरोना के हवाले से अहमियत का हामिल है। अपोजिशन भी इससे काफी मुतारिक है, गवर्नमेंट ने कासिम बाग को बंद कर दिया है। तो अब ये देखना ये बनता है कि मरियम नवाज साहिबा बीइंग लीडर किस तरीके से बाहर निकलती हैं उन कोरोना वायरस के। क्या सिर्फ अपनी सियासत बचाने निकलेंगी या अपने जो कारकुनान है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनकी जिंदगी उनके लिए ज्यादा अजीज होंगी? क्योंकि सब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है खास तौर पर, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो उसमें बिलावल साहब तो वैसे ही आइसोलेट हो चुके हैं, उनको कोरोना हो गया। बाकी पीपल्स पार्टी थोड़ा सीरियस ले रही है बानिस्बत से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में तो सरासर ये कह देना सीधा सीधा कि भी कोरोना सिर्फ अपोजिशन के लिए, हुकूमती जलसों के लिए नहीं है। अब खास तौर पर ये देखना बनता है कि मरियम नवाज साहिबा कितना ऐसा सीरियस है और कितना अपने कारकुनान की जिंदगी से उनको प्यार है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कारकुनान को बुलाने की और जो खून गर्म करने वाली जो बातें होती हैं, जो जोश दिलवाने वाली बातें होती हैं, वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से की जा रही है कि जी आए और हम जलसा भी करके दिखाएंगे और ये भी करेंगे वो भी करेंगे। हालांकि जलसा तो मेजबानी की फर्स्ट पार्टी कर रही है। अब क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को बतौर मरियम नवाज साहिबा के वालिद साहब ने कहा कि दादी का दुख बुला के आप 30 नवंबर को जलसे में शरीक हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक बाप कह रहा है कि मेरी माँ का दुख बुला के, यानी इनके लिए सबसे सियासत ज्यादा अहम हुई है। तो जिनके लिए सियासत ज्यादा अहम हो तो वो अपने कारकुनान को क्या रोकेंगे आने से और क्या SOPs को फॉलो किया जाएगा। अब हमने ये देखा था कि 30 नवंबर के जलसे के लिए और 13 दिसंबर लाहौर के जलसे के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वोट को इज्जत दो के मास्क प्रिंट हो गए थे। अब जितने बड़े बड़े ये लोग दावे कर रहे हैं कि निशानियां छोड़ देगा और तारीखी जलसा होगा मुल्तान में भी और आपके लाहौर में भी, तो जब पंजाब में तो सिर्फ वैसे मुस्लिम लीग नून ज्यादा बनिस्बत पीपल्स पार्टी आई नहीं, इनके कारकुनान ज्यादा आएंगे। तो ये किस हद तक, लेकिन नबील एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, राना सनाउल्लाह साहब ने कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम बाहर निकली है, वो कोरोना से नहीं डर रही, वो इस गवर्नमेंट से डर रही है। क्या उनका आपको लगता है इस बात में वजन है? नहीं, देखिए अभी जो पार्टी का जो कारकुन होता है, जिसे आप कह सकते हैं जो पार्टी का हुक्मदार होता है, वो हर सूरत में बाहर निकलता है।
اب لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی محبت کا یا آپ اس کی فین فالوئنگ کا آپ ناجائز فائدہ اٹھائیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نیب کورٹ میں شہباز شریف کی حمزہ شہباز کی پیشیاں ہوتی ہیں تو جن دنوں کورونا بالکل پیک پہ تھا ان دنوں میں پیشیاں ہوئی تھیں. ان دنوں میں بھی جو پاکستان مسلم یونین کے کارکنان کی بڑی تعداد جو تھی وہ چند ایک افراد سے پہنچ گئی تھی کیونکہ کورونا سے لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے تھے. میں پچھلی لہر کی بات کر رہا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب نے جو نبیل کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے اگر ہم تو اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کا کارکن آ رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ عام عوام جو کہ بے شک ماضی میں پی ٹی آئی کی ووٹرز بھی ہو سکتی ہے، پیپلز پارٹی کی ووٹر بھی کسی دوسری جماعت کی بھی ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عام عوام جو مہنگائی سے پریشان ہے، دیگر مسائل سے پریشان ہے، وہ نکلی ہے باہر. عوام کورونا سے زیادہ اس چیز سے ڈر رہی ہے کہ حکومت خطرناک ہے. نہیں پھر وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان میں اگر ہم اسی حساب سے دیکھیں تو عام عوام تو روزانہ کی بنیاد پہ اپنے رزق کمانے کے لیے نکلتی ہے، مارکیٹس میں نکلتی ہے، بازاروں میں نکلتی ہے، رائے ہر جگہ ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اگر رانا ثناء اللہ صاحب کا اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ہم نہیں بلا رہے تو عوام خود آ رہی ہے تو کیوں آپ لوگوں کو جوش جو ہے آزما رہے ہیں، لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم یونین کی بڑی تعداد جمع ہوگی. آپ نے ذمہ داریاں نکلی سطح پہ دے دی ہیں لوگوں کو کہ جی آپ لوگوں نے کارکنان لانے ہیں. اور جس طریقے سے ہم نے ہر جلسے میں ہر سیاسی جلسوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نچلے لیول پہ جو مقامی لیڈران ہوتے ہیں ان کو دے دی جاتی ہیں ذمہ داریاں کہ جی آپ نے اتنے لانے ہیں، آپ نے دے دی. ساری ذمہ داریاں مکمل ہو چکی ہے. اب جب مریم نواز صاحبہ یہ مسلسل کہہ رہی ہے کہ جی میں تو 30 نومبر کے جلسے میں لازمی شرکت کروں گی، تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم یونین کی ایک بڑی جو کارکنان کی تعداد ہے مریم نواز صاحبہ کے اشاروں پر نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور میں کافی ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں لوگ. خاص طور پر جب نچلے لیول کی بات کی جائے تو ان سے جیسے ہم نے دیکھا کہ نیب کورٹ میں اتنا رش نہیں ہوتا تھا، لیکن جس دن ہم نے یہ سنا کہ یہ مریم نواز نبیل اب ہونے والے جلسے جو ہیں وہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتے ہیں. کسی بھی طریقے سے ملک کے اندر کورونا کی وبا کو مزید جو ہے تقویت مل سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے جس طریقے سے اعلان کیا ہے کہ جلسوں کو روکا جائے، فی الحال کچھ عرصہ انتظار کر لیا جائے، سردیاں کچھ کم ہو جائیں، کورونا کی وبا پہ کچھ کنٹرول ہو جائے، تو اس کے بعد پھر بے شک جلسے کریں، بے شک جو ان کو کرنا چاہتے ہیں کریں. کیونکہ ایک جانب جو ہے مریم نواز جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں، کہتی ہیں میں جلسے میں آؤں گی، خطاب بھی کروں گی. دوسری جانب پیپلز پارٹی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ آصفہ اس جلسے سے خطاب کریں گے، جو کہ ان کا یوم تاسیس بھی ہوگا. اس پر آصفہ زرداری جو ہیں وہ آ کر جلسے سے خطاب کریں گی. بہرحال کون اس میں سیریس ہے کون نان سیریس ہے، یہ ایٹیٹیوڈ سب کے سامنے آ رہا ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں بات ہو رہی ہے آج کے اخبار میں کہ آج کے اخبار میں کون کون سی خبریں سر فہرست ہیں ان کو ذکر کیا جائے گا. اور مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں لیفٹننٹ کرنل ریٹائرڈ شباب خان صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بہت شکریہ. اچھا سر، ہم سے بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کورونا کے حوالے سے. کورونا کے بعد اب ہم کچھ بات کرتے ہیں. کل ایک اہم جو ہے سمجھ لیں وزٹ ہوا ہمارے آرمی چیف کا. اس وزٹ میں جا کے انہوں نے پی او ایف کا وزٹ کیا اور کہا کہ ہمیں خود مختار ہونا یا اپنے اوپر انحصار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آنے والی جنگوں کے لیے. تو اس وزٹ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا دیکھتے ہیں ہماری فوج کس حد تک مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ بلال صاحب، دراصل فوج نے جو انیشیٹو لیا تھا نا آج سے 40-50 سال پہلے، جب یہ ہیوی کمپلیکس ٹیکسلا بھی بنا، اور اس سے بھی پہلے ہے آرڈننس فیکٹری جو انگریزوں کے زمانے تھی، جو ہمیں ورثے میں ملی. اس وقت بہت چھوٹی استعداد تھی، لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ ہماری جو ہے جو سمت صحیح رہی، اسٹریٹجی صحیح رہی پاکستان کی اوورآل، کہ ہم نے دوسروں پہ انحصار، ایک تو ہماری مالی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اگر ہم چیزیں باہر سے خریدیں گے، خاص کر اسلحہ، یہ بہت مہنگا پڑتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی شروع میں اسپیشلی G3 رائفل سے سٹارٹ کیا، جو کہ بہت کامیاب رہی اور پاک فوج پوری کو پھر دی گئی. اگر ہم باہر سے خریدتے تو 8 لاکھ رائفلیں لینا یا 4 لاکھ رائفلیں لینا بہت زیادہ پیسہ چاہیے. تو اسی طریقے سے انہوں نے وہاں سے جب جو سٹارٹ لیا اور اس کے بعد پھر وہاں تک پہنچ گئی بات ماشاءاللہ الخالد ٹینک تک، اور اس کی وجہ سے ابھی اس کا ایمونیشن بھی وہاں بن رہا ہے، ٹینک بھی اب ہمارے اپنے بن رہے ہیں. APC گاڑیاں جو آرمر پرسنل کیریئر بڑے امپورٹنٹ ہے وہ بھی، یہ اس طرح بہت مہنگی تھی. اب ہم خود ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں جو سب سے بڑی ابھی پاکستان اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ آرڈننس فیکٹری فوج کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ہماری معیشت میں بہت اہم رول ادا کر رہی ہے، کیونکہ بہت ساری ایسی آئٹمز ہیں
جو اب ہم دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیف کا وزٹ ہے دراصل یہ وہ اس پروگرس کو ایک تو دیکھنا کہ اب ہم کہاں پہنچ گئے ہیں, اور دوسرے یہ وہاں کے جو ورکرز ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ہے کہ ہماری جو ہے تمام کارکردگی وہ نیشنل لیول پر بھی اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے اور اس کی اہمیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ وزٹ نے مزید ان کے حوصلوں کو بڑھایا بھی ہے, اور پلس یہ چیز بھی سامنے آ گئی کیونکہ میڈیا کے سامنے اس طرح وہ نہیں لا سکتے. اس وزٹ سے یہ ہو جاتا ہے ممکن کہ میڈیا کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں جو آرڈننس فیکٹری کر رہی ہے. بالکل, مستقبل کے لیے جیسے کہ بات کی آرمی چیف نے کہ مستقبل کی جنگوں کے لیے خود انحصار ہونا ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے. بہت اہم بات ہے. اس وقت جو پاکستان ہے وہ بہت ساری جنگوں کا متحمل ہے. اس میں اندرونی جنگیں بھی ہیں, بیرونی بھی ہیں. سی پیک کے معاملے میں بھارت بہت جگہ سے جو ہے پاکستان کو کہیں نہ کہیں ہرٹ کرنے کی یا تکلیف دینے کی کوشش کرتا رہتا ہے. پاکستان بھرپور جواب دیتا ہے. لیکن اس تمام در صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کون کون سی ایسی جنگیں ہیں جو ان فیوچر پاکستان کو پرابلم دے سکتی ہیں اور پاکستان ان کے لیے مکمل طور پر تیاری میں ہے یا تیاری کر رہا ہے. دیکھیں جی, اب جو جنگیں ہو رہی ہیں اس میں ایک نیا عنصر داخل ہو گیا, 5th جنریشن وار کا بھی. بالکل. پلس اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ اب جنگیں لڑی جا رہی ہیں زمین پہ بیٹھ کر ایک کمرے میں بند ہو کر ایسے ہتھیاروں کے ذریعے جو سیٹلائٹ سے کنٹرول ہو رہے ہیں. بہت سارے میزائلز ہیں. اس کے علاوہ یہ ڈرون ایئر کرافٹ جو ہے یہ بھی کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, جیسے امریکنز کے وہ پینٹاگون میں ادھر بیٹھے ہیں امریکہ میں, اور یہاں جتنے بھی ہیں مختلف اسٹیشن سے اڑتے ہیں اور وہ چونکہ سیٹلائٹ سے بیسڈ ہے سارا تو بڑے آسانی سے کنٹرول ہوتے ہیں. تو ہماری جو فیوچر کی وارز جو ہیں اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی مزید ڈرونز ہمارے ہمسائے ملک کو ملے ہیں جو موجودہ حالات کے لیے. چائنا نے بھی زیادہ تر ڈرونز پہ استعمال کرے, امریکن بھی ڈرونز کا. تو ہماری جو فیوچر وار ہے بیسیکلی ہے ریموٹ کنٹرول فائٹ. اب اور تو اور روبوٹس آ رہے ہیں جو میدان جنگ میں چل رہے ہوں گے تو وہ کس سے کنٹرول ہو رہے ہوں گے. بایولوجیکل ویپنز کا بھی ذکر کہیں آیا تھا. وہ تو بایولوجیکل ویپن جو ہے بیسیکلی وہ تو ایک بڑی دنیا میں ممنوع ہے, وہ خطرناک چیز ہے, اور اس لیے دنیا بھر میں کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال UN کے لیول پر سب یہ چارٹر ہے کہ ان کو استعمال نہیں کیا جائے گا, کرے گا تو جرم کہلاتا ہے. اس لیے بایولوجیکل اور کیمیکل ویپن کی طرف جانے کے بجائے ابھی ہمیں زیادہ تربیت کرنی سائبر سائٹ پہ. جیسے سائبر پہ کیا سب سے بڑا فائدہ کہ اگر آپ سائبر میں ماہر ہیں تو دشمن کے اگر جہاز کو یا ڈرون کو یا میزائل کو اگر اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سائبر ٹیکنالوجی سے, تو آپ کے لیے یہ جو ہے کیپبلٹی حاصل کرنا بہت ضروری ہے, اور فوکس بھی اسی پہ کرنا چاہیے. پھر لیزر ویپنز جو آ گئے ہیں جو ہمارے برفانی علاقوں میں بڑا اہم ہے. بالکل. برفانی علاقوں میں آپ لیزر سے دور سے گلیشیئرز کو پگھلا کر دشمن پر گرا سکتے ہیں جہاں وہ نیچے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, ایک اور خبر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے گزشتہ روز سے ہی, جو اس سے ایک دن پہلے جب اس خبر گردش کر رہی تھی اس کی سیناریو یہ تھا کہ OIC کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کشمیر کا ایجنڈے میں شامل ہی نہیں کیا گیا. لیکن گزشتہ روز جب شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پر موجود تھے, انہوں نے باقاعدہ کشمیر کا ذکر کیا, کشمیر کو ہائی لائٹ کیا, اس پر بات کی, توجہ دلائی سب کی اس پہ, تمام مسلم امہ کی. تو اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جس طریقے کے پرسیپشن بنائے جاتے ہیں کہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں یہ ساری چیزیں, وہاں یہ بات کرنے کے بعد کشمیر کے معاملے کا اب کس حد تک حل ہوتا یا اس کے لیے کچھ بہتری ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کی جو دنیا ہے ہم سب اب محسوس کر رہے ہیں, شاید پہلے اتنی اویئرنیس نہیں تھی ہم سب لوگوں کو. ہم سمجھتے تھے جو ہمارا دوست ہے بس وہ ہمارا ہی دوست ہے, یا ہم جس کے دوست ہیں وہ ہماری دوستی کی لاج رکھے گا. یہ وہی سائیکی ہے جو بچپن میں جیسے ایک دوست کی کٹی ایک سے ہو جاتی تو وہ کہتا تھے میرے دوست باقی بھی اس سے نہ بولے, وہ جو رانگ اپروچ ہے. تو وہی اب انٹرنیشنل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ملک کہتا ہے تو میرا دوست ہے بس میری بات مان کسی اور کی نہ مان. لیکن اب جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لیے ہر قوم کو اپنی اسٹریٹجی خود بنانی پڑے گی کہ میں نے اویئرنیس کیسی کریٹ کرنی ہے. ہر ملک اپنا مفاد پہلے دیکھتا ہے, کیونکہ ہر کو اب جتنے مفادات کو سامنے رکھیں تو اب نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہم پہلے ہمارا مسلم امہ کا بڑا بچپن سے ہم بھی سنتے آئے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں, اور بڑا کانسیپٹ تھا کہ مسلم امہ ایک بڑی طاقتور چیز ہے, اور ہم جتنے انسان ہیں مسلمان ہیں ہمارا ایک شعور ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے, اور ہم کوئی بات وہ نہیں کریں گے جو منہ کر. لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ جو ایشوز جیسے ہمارا ایشو ہے کشمیر کا بہت اہم ایشو ہے, لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ باقی ملک بھی جو ہے اس کو ہمارے کہے بغیر اس کی اہمیت سمجھیں گے. انسان ہے اور انسانوں کے مسائل سے بہت تکلیف, لیکن وہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرح تو نہیں ہے. تو اس لیے اب جیسے اگر ایجنڈے میں نہ بھی شامل ہو
اس کی اہمیت نہیں ہے، لیکن آپ اگر فزیکلی وہاں موجود ہیں اور شرکت کر رہے ہیں تو آپ کو ضرور اپنا وہ پوائنٹ آف ویو لانا چاہیے. اس سے بہت سے لوگ ہیں جو اویئر نہیں ہیں یا جن کو محسوس نہیں ہو رہا، ایٹ لیسٹ ان کو پتہ چل جائے گا کیا، پھر وہ آپ سے پوچھیں گے ہاں جی اس کی کیا آپ کی وجوہات ہیں، اب کیا سٹیج ہے، کیسے ہم اس کو کریں. تو انسانوں کا درد تو دوسرے انسانوں کو ہے. تو میرے خیال میں کسی بھی ابھی ہمیں یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں ایجنڈے میں ہے کہ نہیں، یا فلاں اس کا اجلاس بلا رہا ہے کہ نہیں ہے. آج کل کی یہ جو میڈیا کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، یہ ہماری دوسری جو میڈیا چل رہا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ہمیں ابھی کسی فورمز کی ضرورت نہیں رہی ہے، اب بات ہر شخص تک پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ہم بات کریں گے وزیر خارجہ جو ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کی اپنے ہم منصب سے ملاقات بھی ہوئی ہے وہاں پر اس اجلاس کے بعد، اس پر ذکر کرتے ہیں. اور ساتھ میں ایران کے جو ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدان ہیں محسن فخری صاحب، ان پر حملہ ہوا جس میں وہ جانبر نہ ہو سکے، اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے. لاہور سے ہمارے ساتھ نبیل نقوی موجود ہیں جو بریک سے پہلے بھی مجھ سے بات کر ہی رہے تھے. نبیل نقوی کچھ ذکر کرتے ہیں کہ آج جو جثہ خاکی ہے پاکستان پہنچ چکا ہے شہباز شریف اور نواز شریف کے والدہ کا، اور اس کے بعد آج جنازہ بھی ہونا ہے، تدفین بھی ہونی ہے. اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں وہاں پہ، کیا ایس او پیز بنائی گئی ہیں کورونا کے حوالے سے بھی اور اس جنازے کے لیے؟ جی بلال، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے جثہ خاکی جو ہے بیگم شمیم اختر کا وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے. اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے سمیت پاکستان مسلم لیگ کے دیگر قائدین بھی تھے اور مشرف فیملی کے دیگر لوگ بھی تھے، انہوں نے وہاں سے ریسیو کیا اور اب تک تو جاتی ہماری پہنچ گئی ہوگا. جثہ خاکی انتظامات کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو 22 نومبر کو جو بیگم شمیم اختر صاحب کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد سے ہی مسلم لیگ نون جو ہے تیاریوں میں لگی ہوئی تھی اور شریف میڈیکل کمپلیکس کے گراؤنڈ میں آج ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. تو اس کو گراؤنڈ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک میں جہاں پہ وی آئی پی لوگ ہوں گے، مطلب پاکستان مسلم لیگ کے جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ ہوگی اور باقی جو لوگ آئیں گے، اور دوسری سائڈ پہ عام کارکنان شہری جو پاکستان مسلم لیگ کا کارکن ہے وہ ہوگا. تو تیاریاں مکمل پہلے ہی کر لی گئی تھی. رجسٹر اور ہم نے جب سرچ میوزیم میں وہاں سے کوریج کیے تو مکمل طور پر ریڈی ہو گئے تھے. اور یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ کا ایک چھوٹا سا بیان سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کوئی علامہ راغب نعیمی صاحب جو ہے ان کا بھی نام اناؤنس کر دیا تھا کہ وہ نماز جنازہ پڑھائیں گے. بس شہباز شریف صاحب کیونکہ اس وقت پیرول پر رہائی نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے ان کی منظوری پر وہ کر دی تھی کہ وہ آئیں گے تو کنفرم کر کے راغب نعیمی صاحب جو ہے جنازہ پڑھائیں گے. اب اس جو ہے وہ آپ کو شریف میڈیکل کے جو جاتی عمر کی صورتحال ہے میں آپ کو بتاؤں تو مقامی ایم پی ایس اور ایم ایل اے جو ہیں وہ تو 21 سے 22 نومبر کے بعد سے مسلسل وہیں موجود تھے. اور آج صبح سے جیسی ڈیڈ باڈی وہاں لاہور پہنچی ہے تو کچھ ایئرپورٹ پہنچے ہیں اور کچھ جاتی عمرہ پہنچے ہیں. تو لاہور کے مقامی لیڈرشپ تو پہنچ گئی ہے. پاکستان مسلم لیگ کے جو کارکنان ہیں ان کی بھی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے کیونکہ جو نماز جنازہ پلان ہے وہ بھی آج ہی پلان ہے. کہ اس وقت کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو صرف 5 روز کی پیرول پہ رہائی ملی ہے. پاکستان مسلم لیگ نے 2 ہفتے کی کا مطالبہ کیا تھا لیکن 5 روز کا ملا جس کا آج پہلا دن ہے. تو اس میں آج ذرائع کے مطابق بھی اس میں آج کا دن زیادہ سلیکٹ اس لیے کیا گیا کیونکہ آگے جو 4 دن ہے وہ آپ لوگوں کے آنے سے جو تعزیت نہیں ہے. کیونکہ شہباز شریف فیملی بلکہ پوری شریف فیملی میں دیکھا جائے تو صرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہی مرد ادھر ہیں لاہور میں ہے جو آنے والے لوگوں سے جو ہے تعزیت لے سکیں گے. تو تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں اور آج شام میں جو ہے دوپہر کے بعد جو نماز جنازہ ادا کیا جائے آج بعد نماز ظہر کا وقت دیا گیا ہے کہ نماز ظہر کے بعد جنازہ ہوگا. تدفین بھی آج کی جانی ہے. حمزہ شہباز شریف دونوں پیرول پر باہر ہیں. نواز شریف پاکستان نہیں آئے گو کہ انہیں ڈاکٹرز نے بھی ان کا کہنا تھا کہ منع کیا ہے جبکہ مریم نواز کی جانب سے بھی منع کیا گیا تھا کہ پاکستان تشریف نہ لائیں. نبیل اس پر ہم بات کر رہے تھے. اب کچھ دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. شباب صاحب کہ ایران نے جو ایٹمی پروگرام کے جو بانی ہیں ٹھیک ہے ان کا آج جو ایک واقعہ پیش آیا سائنسدان بانی سائنسدانوں میں سے ہیں محسن فخری صاحب، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا جس میں جانبر نہ ہو سکے. ان کے کچھ ساتھی جو اس وقت موجود تھے باقاعدہ کہتے ہیں اس وقت مقابلہ ہوا تھا، وہ زخمی حالت میں ہاسپٹلس میں اور ان کی یہ جانبر نہ ہو سکے. اس سے قبل کچھ چیزیں ایسی آئی تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو اس میں اسرائیل کی جانب سے محسن فخری زادہ کی ہلاکت پر فوری کوئی رد عمل بھی نہیں دیا گیا. اور جب یہ 2018 میں اسرائیلی وزیر اعظم نے ایرانی ایٹمی پروگرام پر محسن فخری صاحب کا خاص طور پر ذکر بھی کیا تھا. تو اس واقعے کے پیچھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دراصل آپ نے اگر ماضی میں جائیں تو آپ نے دیکھا عراقی سائنسدان اور ایرانی سائنسدان ان دونوں کی کافی سارے ان کے ایسے سائنسدان جو بڑے ٹاپ تھے وہ پیرس میں بھی مارے گئے، پھر دبئی میں بھی
بہت عرصہ پہلے ایک اسی طرح واقعہ ہوا تھا. تو یہ جو بھی یہ ہمارے ماہرین ہوتے ہیں یہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے دیکھا جائے, کسی بھی ملک کا. تو وہ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت کا انتہائی اہم انتظام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ دشمن, کسی بھی دشمن, جو ہمارے ملک کا دشمن جو ہے آپ کے, اس کا وہ سافٹ ٹارگٹ ہے. بالکل ایزی, کہ انہوں نے باہر بھی نکلنا ہے, انہوں نے فیملی کے ساتھ بھی جانا ہے, انہیں گھر میں بھی جانا ہے. تو اس لیے ان کے جو ہے انتظامات تو ظاہر ہے حکومتیں کرتی ہیں اپنی طرف سے بڑی کوشش, لیکن جو دشمن ہے وہ تو ٹارگٹ میں رکھے گا ہی رکھے گا. اور ایران کے جو بھی دشمن ہیں وہ واضح طور پہ سب کو معلوم ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا کسی بندے سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے, نہ زمین کا جھگڑا ہے, نہ کسی اور جھگڑے میں انوالو ہے وہ کہ جی پرسنل کسی کی لڑائی ہو. تو یہ آبویسلی یہ ان دشمنوں نے ہی ان کے پیچھے کام کیا ہے, پلان کیا ہے, اور ایران کو اس لحاظ سے بہت احتیاط ابھی مزید کرنی چاہیے. کوئی بھی قیمتی جو افراد ہیں, جیسے ہم نے پاکستان نے بھی اپنے جو قیمتی افراد ہیں ان کی حفاظت کا انتظام پکا کیا ہوا ہے. تو یہ جو نظر آ رہے ہیں وہی ہیں جو دشمن مالک ہیں, جس کا ایران کو کلی طور پہ پتہ ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. اچھا, گزشتہ روز جو ہے وزیر خارجہ جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب, ان کی سعودی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے OIC اجلاس کے بعد جب ان سے ملاقات کی ہے تو کچھ پچھلے دنوں جو خبریں چل رہی تھی کہ پاکستان اور سعودی کے تعلقات میں کچھ اونچ نیچ آ رہی ہے, اس کے پیچھے بہت سارے محرکات ہیں جن کی وجہ سے کہا جا رہا تھا. تو کل ملاقات ہوئی, اس میں باہمی تعاون پہ تبادلہ خیال بھی کیا گیا, بہت سارے امور پر غور بھی کیا گیا. آپ کہہ سکتے ہیں ملاقات کس حد تک کارآمد ثابت ہوگی جن ایشوز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے جو بیچ میں کہیں نہ کہیں خلش دیکھنے میں آ رہی تھی پاک, سعودیہ اور دبئی کی UAE کے تعلقات میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ وزٹ ہمارا جب یہ حالات تھوڑے سے بگڑے اس بیان کے بعد کہ OIC کی اجلاس کا جو بھی منظر تھا, تو پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو جانا پڑا, کیونکہ اور تو کوئی پولیٹیکل لیول اس وقت تک نہیں تھا جو آگے, کیونکہ ان کی قربت تھی. اور ہماری ایکچولی سعودیہ کے ساتھ ہماری قربت بہت ہے ہر لحاظ سے, کیونکہ سالوں کے رشتے ہیں, اور ہماری بہت سی مشکلات کے وقت بھی سعودیہ ہی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا تھا. لیکن بعد میں اب جو بھی پراکسی والا کھاتا شروع ہوا اور جو چیزیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن اب یہ جو گیپ ایک دم آ گیا تھا OIC والے بیان کے بعد, تو اب پولیٹیکل کوئی انٹریکشن نہیں تھا. آپ دیکھیں ابھی تک نہیں ہوا تھا, اور صرف چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے. لیکن اب ان کا ملنا جو ہے, سب سے پہلے تو آئس بریک ہوئی ہے کہ جو بریک تھا کہ سیولین ہماری پولیٹیکل جو ہے ایلیٹ یا گورنمنٹ لیول پر کوئی رابطہ فزیکل نہیں ہو رہا تھا. کیونکہ کہتے ہیں جب آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو پہلے چہروں کی مسکراہٹ ہی بہت سارے گلے شکوے دور کرتی نا. وہ کہتے ہیں لگے گلے سے تو سارے گلے تمام ہوئے, وگرنہ دل میں تھی شاید شکایتیں کیا کیا. تو اب وہ تو بڑھ رہی تھی, لیکن اب اس ملاقات کا جو مثبت پہلو یہ ہے کہ پہلے تو ہے کہ ہمارا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو گیا ہے فزیکل دوبارہ سے ان حالات کا. اس کے بعد جو خبروں میں لکھا ہے کہ جی ان معاملات پہ ڈسکس ہوئے ہیں, اس پہ ہوا ہے, تو اس سے ہمیں تھوڑا سا جو میں محسوس کرتا ہوں ایز اے انڈیویجول پاکستانی کہ تھوڑا سا ریلیکس فیل کر رہا ہوں کہ یار شکر ہے کہ یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. اور جو نارمل چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں, اس لحاظ سے تعلقات میں باقی جگہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ خبروں میں اور میڈیا میں جس لحاظ سے پولیٹیکل سائڈ پہ آ رہا ہے نا, پہلے کہ بڑے اچھے طریقے سے ہم جا رہے تھے, ملنے جاتے تھے, ملاقاتیں ہو رہی تھیں, تو وہ جو بریک ہوا تھا, اب سب سے بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہمارا یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہونے سے ہم پورے ملک کے اندر ایک تھوڑی سی ایک اطمینان کی فضا پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہمارے سعودیہ سے تعلقات ٹھیک ہیں. کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنے کی آپ نے بات کی, تو اگر دیکھا جائے تو ہماری جو گورنمنٹ ہے اور ہماری جو اپوزیشن ہے, ان کے کانٹیکٹ کہیں پہ بھی اسٹیبلش نہیں ہو پا رہے. ان کے بیچ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلل نظر آ ہی رہا ہے. وزیر اعظم صاحب آ کے سخت بیان دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپوزیشن اپنی طرف سے بیان دیتی ہے, نہ کوئی ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے, نہ کوئی ایسی پالیسی بنائی جا رہی ہے کس طریقے سے جلسوں کو بھی روکا جائے, کس طریقے سے کورونا کے حوالے سے کوئی پراپر ایک SOPs بنا کے کوئی ایسا روٹ پلان ان کو بھی دیا جائے جو کہ اپوزیشن والے ہیں, جو کہ اپنی اس ضد پر قائم ہے کہ ہم نے جلسے کرنا ہی کرنا ہے. گو کہ اس سے پبلک فگر جو ہے کافی ڈسٹرب ہوگا, پبلک جو ہے ہماری کافی ڈسٹرب ہوگی, کافی پریشان ہوگی, کیونکہ وہ تو اپنے لیڈروں کے نام پر باہر آ جاتے ہیں, اور باہر آنے کے بعد کرونا کے حالات کیا ہیں, کس طریقے سے ڈسٹرب کر رہا ہے, خطرناک ترین لہر بتائی جا رہی ہے دوسری. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو ہم سب کو ایک سمجھنی چاہیے کہ یہ زمانہ ہے پروفیشنلزم کا, کہ ہر چیز کی جو ہے نا ٹریننگ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. نیگوسیشن سکل جو ہوتے ہیں, مکالمے کے سکل, جو
اکراس دی ٹیبل جو آپ کرتے ہیں گفت و شنید اور مختلف ایشوز کو لے کر ان کو اپنے اپنے مفاد سے پوائنٹ سے لے کر، یہ ایک آرٹ ہے پورا. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جو بعد میں حکمران بھی بن جاتے ہیں وہ کسی ایسی ٹریننگ سے نہیں گزرتے جیسے آپ دیکھیں ہمارے وزارت خارجہ کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے شباب خان صاحب، لیفٹیننٹ کرنل شباب خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. معذرت وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے بات کو یہیں پہ کٹ آف کرنا پڑ رہا ہے. تو اس پروگرام میں جو ہم نے پوائنٹ آج ذکر کیا ہے تو سب سے آخر میں کہنا یہی ہے، گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، دونوں کو خیال کرنا چاہیے کہ اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ ان دونوں کے ہی ہاتھ میں ہے. بہت شکریہ.